बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम जो आम लोग हैं वो ये समझ रहे थे, जो पाकिस्तान की सियासत को रिपोर्ट करते हैं, कि शायद पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने अपने माजी के तजर्बात से सबक सीख लिया है और दो जो पॉलिटिकल बड़ी पार्टियां थी उनका जो रास्ता रोकने का जो तजर्बा किया गया था वो उल्टा पड़ा है। तो फिर इमरान खान साहब ने जो तारे दिखाए हैं, इसके बाद जो दावे किए गए पिछले दौर में और फिर बड़े खुलेआम दावे किए गए और बरसरेआम किए गए दावे, वो और उन दावों में कोई ना कोई सदाकत थी। मैं ये फ़कीर तो आज तक जो है वो ज़ाहिर है कि फ़ेस वैल्यू के ऊपर ही हम जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन लोग हैं और ताकतवर तरीन इदारे हैं वो पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे और उन्होंने इस माजी से सबक सीख लिया है। लेकिन हुज़ूर आला जो पाकिस्तान की टॉप क्लास लीडरशिप है पॉलिटिकल, वो ये नहीं समझ रही। उनके ख़्याल में मामलात गड़बड़ हैं और उनके ख़्याल में वो उनकी जो पॉलिटिकल असेसमेंट है, ज़ाहिर है कि हम तो प्लेयर्स नहीं हैं पॉलिटिक्स के या इस गेम के, हम प्लेयर नहीं हैं, हम तो तमाशाई हैं। हमने तो बाहर बैठ के, जिस तरह फुटबॉल का मैच हो रहा हो और बाहर बैठ के हम देख रहे होते हैं फ़लाने ने बड़ी अच्छी किक मारी, फ़लाने ने बड़ी अच्छी किक मारी, या फिर ये कह लें कि थोड़ा सा अगर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा रोल सहाफ़ियों का अगर है तो वो ये है कि हम कमेंट्री कर रहे होते हैं और लोगों को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि ये हो रहा है और ये किक मारी है और इस किक मारने का मतलब ये है, अब ये किक यूँ करेगी, मतलब हमने कमेंट्री करनी होती है। इससे ज़्यादा हमें बहुत ये इसका एतराफ़ करने में मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है कि जो सियासी मामलात हैं उनके ऊपर कमेंट्री करना और बात है और सियासी मामलात में रहना और मामला है। और ये सियासत की अच्छी समझ सियासतदान को होती है। हालात का तज्ज़िया सबसे बेहतर, हालात तो वाक़यात का तज्ज़िया सियासतदान करते हैं, हमारी तो सिर्फ कमेंट्री है या हम जो देख रहे हैं समझ रहे हैं। हमारी समझ और सोच में बहुत फ़र्क है एक सियासतदान की सोच और समझ से। मैं समझता हूँ कि वो ज़रा ऊपर वाली चीज़ है, क्योंकि वो प्लेयर है, वो खिलाड़ी है, उसने हीट भी बर्दाश्त करनी है, उसने डिफीट भी बर्दाश्त करनी है, उसने विक्ट्री के भी मज़े लेने हैं, तो उसने करके खानी है। हमने तो बस माहौल देखना है और बयान कर देना। तो हमें तो ये लग रहा था, लेकिन उनको ये नहीं लग रहा। उनको क्या लग रहा है, ये बड़ी ये पते की बात है। उनको लग रहा है कि इमरान खान को तो लाया गया था इसीलिए, जिस तरह के हम सब जानते हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टियां वक्त के साथ सीख गई, वक्त के साथ आगे बढ़ गई और उन्होंने ये तय कर लिया कि पाकिस्तान के रियासती मामलात में आखिरी जो हुक्म लगेगा वो पाकिस्तान के अवाम का लगेगा, यानी कि पाकिस्तान के अवाम का मफाद अव्वल होगा। और लेकिन वो जो फ़ैसला है ये पाकिस्तान के रियासती मुलाजमीन को कबूल नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी सख्त बातें हो जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी कि इन दोनों को पूरी ताकत लगा के, रियासत का ज़ोर लगा के, पूरी मशीनरी को घुमा के चला के पूरे तकरीबन कोई 10-20 साल लगा के हमने ये बावर कराया। पीपल्स पार्टी को तो खैर मेरा हाल इससे भी ज़्यादा टाइम उस पर सर्फ हुआ है, उस पर ज़्यादा ताकत सर्फ हुई है। रियासत की पूरी ताकत जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर से चली आ रही है। लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला हुआ कि यार कि ये दोनों पार्टियां काबिल कबूल नहीं हैं मिज़ाक़ जमहूरियत के बाद। और फिर वो इमरान खान साहब को लाया गया कि इनका कोई रोल नहीं है, ये अगर आएंगे तो हमारा जो है वो इख्तियार, हमारे प्रिविलेज, हमारे पर्क्स और हमारी जनाब वो शह जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब जो लोशे होते हैं, समझ रहे हैं ना आप, जो रियासत के खर्चे के ऊपर लोशे होते हैं, माफ़ी चाहता हूँ बार बार सख्त बातें, तो लिहाजा क्या किया जाए, ये किया जाए कि जी के इन दोनों को आउट किया जाए और कोई तीसरी पार्टी लॉन्च की जाए। और इसका जो एतराफ़ है वो ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब ख़ुद कर चुके हैं और कोई पुरानी बात नहीं है। ये जुलाई में जो इलेक्शन हुए थे 20 सीटों के ऊपर, उनमें उन्होंने ये एक कॉर्नर मीटिंग में ख़िताब करते हुए ये एतराफ़ किया था। तो ये ओपन सीक्रेट है, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सारे लोग जानते हैं। अब इसमें किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये मुशाहिदा पूरी कौम ने अपनी खुली आंख से किया है कि किस तरह RTS बैठे थे, किस तरह धरने हो रहे थे, किस तरह धरनों को सपोर्ट किया जा रहा था, किस तरह सॉरी इमरान खान साहब को अंदर बाहर से फिर पूरा वो कहते हैं कि सेम पेज तैयार किए गए
جس میں میڈیا ہاؤسز تھے، جس میں اعلیٰ عدلیہ کے اعلیٰ لوگ شامل تھے، اور جس میں بیوروکریسی کی تو مجال ہی نہیں ہے، سول بیوروکریسی کی، کہ وہ کوئی جناب کوئی ہینکی بینکی کر سکے، کوئی ادھر ادھر کی کر سکے. تو پھر جناب معاملہ ہم نے دیکھا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہم نے خود کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف لانچ کیا گیا، عمران خان صاحب کو نافذ کرنا چاہیے یا ان کو مسلط کیا گیا. تو وہ تجربہ ناکام رہا. تجربہ ناکام جو رہا وہ عمران خان صاحب کی کیپیسٹی کا معاملہ تھا. یہ لوگ بڑے بڑے لوگ یہ والی بات کرتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کی پرسنالٹی سے مرعوب ہو گئے تھے کچھ لوگ، کہ ان کو لگ رہا تھا کہ واقعی عمران خان صاحب جو ہیں وہ نعم البدل ہو سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف نعم البدل ہو سکتے ہیں بلکہ وہ پرفارم بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب نے پورا جو ویسٹرن میڈیا تھا، اس طرح کی جو سروسز جن کی لی ہوئی تھی لابنگ فرمز کی، انہوں نے یہ باور کروایا تھا پروپیگنڈا کر کے اور ہمارے ریاست کے بڑے لوگوں کے اوپر کہ عمران خان صاحب جب آئیں گے تو جناب وہ پوری باہر سے اندر سے ان کو بے پناہ سپورٹ ملے گی، اور جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ تو دریاؤں کے رخ کھول دیں گے، وہ دریا جن میں ڈالر بہتے ہیں. تو یہ ایک سراب تھا جس سراب میں ڈوبتے چلی گئی ہماری جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے، سیاسی اشرافیہ، ریاستی اشرافیہ. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو تھے وہ ایک پانی کا بلبلہ ثابت ہوئے اپنی پرفارمنس کے حوالے سے. سب جھوٹ تھا، سب فریب تھا، کوئی نہ ان کو کوئی کچھ آتا تھا نہ وہ کچھ کر سکے. تو اس وجہ سے وہ فارغ ہوئے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی فراغت کے بعد کہ ڈھاک کے وہی 3 پات والی بات کہ ہن کی کریے، سوچی پہ ہیں ہن کی کریے. تو یعنی کیا کرنا ہے کہ عمران خان صاحب قابل قبول نہیں ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون وارے میں نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو پھر کیا کیا جا سکتا؟ اب سوال یہ ہے. اب وہ جو پاکستان کی ٹاپ کلاس لیڈرشپ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو لندن کے حوالے سے بات کہی تھی، تو ٹاپ کلاس جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی نیا تگڑم، کوئی نیا کھیل جو ہے وہ رچایا جا رہا ہے، کوئی نئی گیم ڈیزائن کی گئی ہے، کوئی نئی جو ہے حرکت وہ ان کے ساتھ ہونے والی ہے. اب بڑے پلاننگ کے ساتھ کچھ لوگ یہ تصور کر رہے ہیں، تصور نہیں کہ مطلب محسوس کر رہے ہیں کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ کراچی میں ایم کیو ایم کے کو متحد کیا گیا. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کا راستہ روکا جائے گا. سر پی ٹی آئی کا سائز چھوٹا کرنا مقصود تھا، اور پی ٹی آئی سے زیادہ سائز چھوٹا کرنا مقصود تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا. اب پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہو کے بلدیاتی انتخابات میں بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پائے گی، یہ فیل آ رہی ہے. اور یہ فیل میری نہیں ہے، یہ فیل پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کی ہے اور بڑے لیول کے لوگوں کی ہے. اور ان کو لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جگہ کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا دھکیلا گیا ہے اوپر، ان کو سپورٹ کیا گیا ہے، ان کو غیر محسوس طریقے کے ساتھ ان کو جناب ذرا تھوڑا سا پروموٹ کر کے اوپر لایا گیا ہے. کیا ہو کہ جماعت اسلامی کا میئر بنے اور سپورٹ ہو پاکستان تحریک انصاف کی، اور جو ٹینٹڑا نکلے بیچ میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اب یہ ہے کہ جی کہ ایک میئر جو ہے وہ مطلب ہو جائے کراچی کا تو کون سی قیامت آ جائے گی، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جواب اس کا یہ دیا گیا، یا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کراچی جیسے بڑے شہر میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے اور وہ ڈیلیور کر جاتا ہے تو بات پنجاب تک آئے گی، بات وفاق تک جائے گی. اور یہ لوگوں کا ایک دیکھیں ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ لسانی بنیادوں کی وجہ سے، اگرچہ انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ، مہاجر قومی موومنٹ کا نام تبدیل کر کے متحدہ رکھ دیا تھا، اور کوشش کی تھی کہ وہ جو اس کی لسانی ایک شناخت ہے یا ایک ایتھنک جس کو کہہ لیں یا علاقائی قومیت پرستی کی جو اس کے اوپر چھاپ ہے، الطاف حسین صاحب نے وہ کوشش کی تھی، پھر پاک سرزمین پارٹی یہ سارا کچھ کہ وہ چھاپ اترے، لیکن وہ نہیں اتر سکتی تھی نیچرلی، کیونکہ وہاں پر پنجابی پختون اتحاد بنے اور پھر وہاں پر جو قتل و غارت ہوئی کراچی میں
MQM یعنی مہاجر بھی جو ہے وہ اس دنیا سے گئے، کچھ پنجابی پٹھان بھی گئے. ایک لڑائی جو تھی وہ زبان اور قومیت کی بنیاد کے اوپر ایک لڑی گئی کراچی میں، اور کراچی کا امن تباہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ چھاپ جاتے جاتے جانی تھی. ادروائز جتنا اچھا میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ویژن کس کا تھا، ویژن جو تھا وہ الطاف حسین صاحب کا تھا. مصطفیٰ کمال نے جتنا ڈیلیور کیا، اگر MQM کا وہ فالٹ لائن نہ ہوتی، وہ ایتھنک پارٹی والی یا لسانی جماعت والی، تو یہ ٹریول کرتی پارٹی، یہ پارٹی پھلتی پھولتی پنجاب KPK اور ہر جگہ پہ جاتی. الطاف حسین صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا، اور وجہ یہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے اوپر تو یہ چھاپ نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو ایک وقت میں پاکستان کے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، یہ بڑا ایک فیمس نعرہ تھا. مطلب گلگت بلتستان تک پیپلز پارٹی ابھی بھی ہے، اس کے نشان، اس کی باقیات ابھی بھی ہیں. بڑی کوشش کی گئی ہے پاکستان کے ریاستی مشینری نے اس کو ختم کرنے کی، لیکن وہ ابھی بھی اس کے نشان باقی ہیں، اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ریوائیو ہو سکتی ہے، پلٹ کے آ سکتی ہے. تو یہ چانس دینا کسی کو مقصود نہیں ہے کہ ڈیلیور کر جائے ادھر ان کا ناظم اور ادھر جناب وقت ہمیں پڑ جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے قابل قبول نہیں ہے، تو پھر کیا ہو وفاق میں تو اب جس طرح عارضی بندوبست ہے اور جس طرح کی ڈاوا ڈول سی حکومت PDM کی ہے، یا یہ متحدہ جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کی انہوں نے جو ملا کے بنائی ہوئی ہے گورنمنٹ، اور جتنی کی یہ پرفارم کر رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اور کتنا کیوں پرفارم کر رہی ہے، یہ اس طرح کی حکومت اتنا ہی پرفارم کر سکتی ہے، اتنی کمزور حکومت اسی طرح کا پرفارم کر سکتی ہے. تو کیا پھر یہی آج ایسے سلسلہ بن جائے؟ نہیں سر، یہ شاید سلسلہ نہ ہو. یہ کچھ لوگ جو پاکستان کی سیاست کے بڑے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید منظرنامے کے اوپر نہ ہوں، جس طرح نواز شریف صاحب نہیں ہیں، جس طرح الطاف حسین صاحب نہیں ہیں، اور وہ جو ہے وہ پس منظر میں چلے جائیں یا ان کو بھیج دیا جائے. ان کے قانونی معاملات ہیں، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. ان کو کڑی چوری کرنے کا مشورہ میں نے نہیں دیا تھا، یا کڑی چوری کرنے کا مشورہ جنرل عاصم منیر صاحب نے نہیں دیا تھا. ہیری صاحب نے نہیں دیا تھا. تو یہ عمران خان صاحب کے اپنی مصیبتیں ہیں جو انہوں نے سمیٹی ہوئی ہیں، یا کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو ووٹن کرکٹ کلب اور جو عارف نقوی کے ساتھ جو محبتیں پالی تھی، جو پیسے لیے تھے، پھر جو ہندوؤں، عیسائیوں اور پتہ نہیں کن کن سے امریکنوں سے جو پیسے لیے تھے وہ سیاست میں آ کے لگائے، یہ مشورے ان کو عمران خان صاحب کو ان لوگوں نے نہیں دیے تھے. تو عمران خان صاحب کو یہ فصل اب اپنے ہاتھوں سے کاٹ دی ہے. تو نااہلی ان کی، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا وٹ تے پئی، وہ وٹ پہ پڑی ہوئی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سر پرویز الہی صاحب زندہ باد. پرویز الہی صاحب کو کس طرح بچا کے چلایا گیا ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو عقل والے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں. یہ جو وہ ضم ہونے کی کوشش میں ہیں اور وہ اپنی رکنیت کاف لیگ سے گوا بیٹھے ہیں، اب وہ PTI کو جوائن کریں گے، بظاہر یہی لگ رہا ہے، اور پلان بھی یہی ہے. عمران خان صاحب اب اس کے اوپر اب اگر چھکا لگانا چاہیں تو لگا لیں. ویسے بھی عمران خان صاحب جو ہیں یا تو پھر اپنی بیگم کو، ویسے تو بیگم ہی فارغ ہو جائے گی ان کی، تو یا پھر وہ شاہ محمود قریشی کے پلے باندھیں. اب PTI کے اندر ایک جنگ ہونی ہے، اور وہ ہونی ہے کہ پرویز الہی کا راستہ روکو. پرویز الہی کا راستہ شاید مشکل سے رکے، کیونکہ پرویز الہی صاحب سر اور راکٹ سے بیٹھا ہے، انہیں نہیں رکنا. آپ سمجھیں اس بات کو. یہ کچھ پاکستان وہ لوگ جو اس وقت نشانے کے اوپر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے، یہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ PTI کا حصہ بنیں گے، اور PTI کو شاید بظاہر فرنٹ لائن سے لیڈ کریں گے عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں PTI کو، کیونکہ PTI ہی وہ مربع ہے اپنا سیاست میں، وہ چوچو کا مربع، یا PTI ہی وہ فورس ہے جو آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ قابل قبول ہے. تو یہ سر باتیں ہیں، یہ صورتحال ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی جو الیکشن ہوں گے تو اس کے نتائج بڑے عجیب و غریب سے ہونے ہیں. کسی جگہ کے اوپر ماسوائے ایک آدھ جگہ کے، کسی بھی جگہ کے اوپر
کوئی دو ٹوک مضبوط حکومت شاید نہ بن سکے اور ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، اور اس پارلیمنٹ میں جو میجر رول ہے وہ یہ جو سمجھا جا رہا ہے، جو محسوس کیا جا رہا ہے، اب اس کا راستہ روکنا ہے، سیاست تو نہیں ہے، سیاستدان سیاست نہیں کریں گے تو پکوڑے تو نہیں بیچیں گے نا جی۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو بڑے بھائی لوگوں نے سوچا ہوا ہے، جو ان کو لگ رہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ان کو لگ رہا ہے، میں کن کی بات کر رہا ہوں، میں یہ پاکستان اور لندن کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اب کچھ ہونے جا رہا ہے، تو اب اس کا وہ کوئی نہ کوئی جواب دیں گے، کوئی نہ کوئی پالیسی بنائیں گے۔ کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، سیاستدان کے ساتھ جب سیاست کی جائے گی تو پھر مقابلے میں اگر سیاستدان نہیں ہوگا تو جیتے گا سیاستدان، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، یہ بھی بات ایک تو فوراً پھر آئے نے تسی تے گیا سی، اور بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سپیریئر لیڈرشپ یا اے کلاس لیڈرشپ یا اے پلس جو ان کی کیٹیگری ہے لیڈرشپ کی، وہ یہ محسوس کر رہی ہے، یہ میں آپ کو ان کی محسوسمنٹ بتا رہا ہوں کہ ان کو ماحول میں جو خوشبو آ رہی ہے کہ سیاست میں کیا پک رہا ہے، وہ جو خوشبو ان کو محسوس ہو رہی ہے، یہ وہ بیان کی ہے میں نے، ان کی جو سینس ہے، پولیٹیکل سینس، ان کی آبزرویشن، کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پارٹیاں یہ پیچھے نہیں ہٹیاں۔ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔